प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर तारिक जॉन और मैं मिसेस सारा तारिक जी। तो हम आपके लिए ढेरों सलाम लेकर आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान आपकी ज़िंदगियों को घेरे रखे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। क्यों क्या सारा? आमीन। सारा खुदा हमसे बहुत प्यार करता है जी। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है जो खुदा को याद करते हैं, उसे पुकारते हैं, उसका नाम लेते हैं। वो अपने लोगों को खुशहाल बनाता है, बरकतें देता है और हर रोज़ हम नई बरकत जो है वो रिसीव करते हैं। जी सारा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम जो है वो नई बरकतें खुदा से हर रोज़ रिसीव करते रहते हैं और वो लोग मुबारक हैं जो शुक्रगुजार रहते हैं हर हाल में, हर सीज़न में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नाजरीन, हमने जो बाइबल मुक़द्दस की शख्सियात का सिलसिला शुरू किया था उसको हम कुछ देर के लिए स्टॉप कर रहे हैं और उसके बदले में हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो रोज़ों के मुतल्लिक़ है, लेंट सीज़न के मुतल्लिक़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दिनों जब रोज़े हैं तो आप रोज़ों के मुतल्लिक़ सीखें और जब आप इस रोज़ों के इस दौर में से, वक्त में से गुज़रें, तो मैं चाहता हूँ हम कलाम मुक़द्दस में से आपकी रहनुमाई कर सके। सारा ये कैसा रहेगा नाज़रीन के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। और आज से हम प्रोग्राम्स का एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं, जैसा कि पास्टर साहब ने बताया। और उसमें हम रोज़े के बारे में, रोज़े की अहमियत के बारे में, इसका आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ, और ये सारी बातें जो हैं ये हम खुदा के लोगों आपके साथ और खुदा के कलाम से प्यार करने वाले लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जी। और सारा, चूँकि अभी रोज़ों का सिलसिला शुरू हो गया है तो आज हम इस सिलसिले में पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और यकीनन लोगों ने भी पहला रोज़ा रखा होगा। और हम इस पहले रोज़े के मौके पर आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप ज़रूर खुदावंद यीशु मसीह के साथ आज सुबह सारा दिन ज़्यादा वक्त गुजारे। जैसा आप जानते हैं हमारा रोज़ा एक शाम से अगली शाम तक होता है और जब वक्त की बात करेंगे फिर इसको और तफसील से सीखेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ नॉर्मली जो हमारे बुज़ुर्ग रोज़ा रखते रहे हैं वो एक शाम से दूसरी शाम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये रोज़ा है, क्योंकि यहूदी दिन जो है वो एक शाम से अगली शाम तक गिना जाता था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आपने पिछली शाम रोज़ा रखा है, आज सुबह हुई है, तो ये पहला रोज़ा है जो कल शाम का शुरू हो गया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद आज सारा दिन आपकी हिफाजत करे और रोज़े में आपके साथ रहे, रोज़े में बिल्कुल खुदावंद के ज़ूरी में रहे। अगर आप कामकाज पर भी जा रहे हैं तो भी ज़रूर आप खुदावंद के ज़ूरी को महसूस करते रहे और अपनी ज़िंदगी, अपना दिल खुदावंद को दे के रखें। सबसे बड़ी बात जो है हम आगे जाके रोज़े के मुतल्लिक़ करेंगे वो मुँह को ढांपना ही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा जब आप सुबह अपने कामकाज पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और बहुत से क्रिश्चियन अदारों में, स्कूलों में पहला रोज़ा रखा जाता है, बच्चे भी रखते हैं रोज़े, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और सारा हम क्या कहेंगे जब ये रोज़े रख रहे हैं तो वो मुल्क के लिए दुआ करें, बिल्कुल, और मुल्क की सरफराजी के लिए दुआ करें और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ करें और मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें और दुआ करें खुदावंद हमारा मुल्क सरफराज हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है ये और बरकतें पाए और सारी परेशानियां ख़त्म हो और खुदावंद का नाम इस मुल्क में जलाल पाए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आप शुक्रगुजारी करें खुदावंद ने आपको जिस मुल्क में भी रखा है। और जब आप पूरी दुनिया में रोज़े रख रहे हैं अपने अपने मुल्क के लिए, जहाँ आप रह रहे हैं, जिस मुल्क के आप बासी हैं, उस मुल्क के लिए भी बरकत चाहें, खुदावंद आपको बड़ी बरकतें देगा। तो आज अपने काम पर जाते हुए ज़रूर दुआ करके जाएं, खुदावंद आपको बरकत देगा। जी सारा, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी। और जिस तरह के आप सब जानते हैं कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो हमारे नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं खुदा के लोग वो जानते हैं कि ये रोज़े शुरू हो गए हैं। जी, रोज़े शुरू हो गए, लेकिन आम फहम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि अब इस टाइम को लेंट सीज़न जो है
وہ کہا جاتا ہے. اکثر ہم میسیجز کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور ہم ایک دوسرے کو اس سیزن کے بارے میں بتاتے ہیں, مختلف آیات میسیجز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم باعث برکت بنتے ہیں. اور یقیناً ٹیکنالوجی جو ہے اس نے ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے, لیکن اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو مثبت کاموں کے لیے خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں تو اس کا میں سمجھتی ہوں کہ فائدہ دگنا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم دوسرے میسیجز کرتے ہیں اپنے فرینڈس کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, تو کیوں نہ ہم آیات کے جو میسیجز ہیں, جو کلام کی آیات ہیں, ان کے میسیجز فارورڈ کریں, تو یہ ہمارے لیے اور ان کے لیے بھی ہر روز ایک نئی برکت کا سبب ہے. اور جیسے میں نے ابھی پاسٹر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ سیزن ہے, لینٹ سیزن ہے, تو لینٹ سیزن حقیقت میں ہے کیا؟ جی, لینٹ سیزن, لینٹ لفظ جو ہے اس کا سادہ مطلب بہار ہے, اور لینٹ سیزن بہار کا سیزن ہے, موسم ہے. تو یہ نام کلیسیا کے ان طویل ترین روزوں کے لیے کو دیا گیا جو بہار کے دوران رکھے جاتے تھے اور رکھے جاتے ہیں. تو ابتدائی دور سے ہی قیامت المسیح ایسٹر سے, ایسٹر اس لیے کہہ رہا ہوں, میں اگلے پروگرام میں جا کر بتاؤں گا کہ اب ہمیں اسے قیامت المسیح ہی کہنا ہے. جی. تو قیامت المسیح سے بیشتر روزہ رکھا جاتا تھا, لیکن آغاز میں روزے کی میعاد کے تعلق سے کوئی مقرر قانون نہیں تھا اور روزوں کی میعاد میں بھی فرق تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لینٹ سیزن جو ہے یہ انہی روزوں کے متعلق ہی ہے, اور اس کا لینٹ کا سادہ مطلب بہار ہے. تو یہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں کہ لینٹ سیزن جو ہے یہ کب سے شروع ہوا. تو میں نے بتایا کہ یہ لینٹ سیزن جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ, اس کا سادہ معنی جو ہے وہ بہار ہے. تو نکایا کی مجلس سے بیشتر جو 325 میں ہوئی, اس سے بیشتر ہمیں لینٹ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ, یا کچھ کلیسیائیں جو ہیں وہ راکھ کا بدھ بھی مناتی ہیں, خاکساری انکساری اختیار کرنے کی تعلیمات دیتی ہیں. اس دوران میں در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے منصوبے کو پورا کرنے کی تیاری کرتے ہیں, اور یہ اچھا ہے کہ جب ہم اس سیزن میں روزے رکھیں, عید قیامت المسیح سے پہلے روزے رکھیں اور اپنے آپ کو خداوند کے جلال کے لیے تیار کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یسوع مسیح نے بھی اپنی خدمت سے بیشتر جو تھے وہ 40 دن کا روزہ رکھا تھا, اگرچہ وہ روزے نہیں تھے, ایک ہی روزہ تھا 40 دن کا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس یاد میں ہے, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اولاً اس کا مشن بنی نوع انسان کی نجات کے لیے خدا کے منصوبے کو پورا کرنا تھا جو یسوع مسیح نے جو روزے رکھے. ثانیاً اس کا مطلب جو ہے ابلیس سے وہ اختیار واپس لینا تھا جو آدم کے گناہ میں گرنے سے آدم کھو بیٹھا تھا. یہ یسوع مسیح نے جو روزہ رکھا ایک دن 40 دن کا, ایک ہی روزہ رکھا, یہ اس کی بات کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی خدمت کے آغاز سے بیشتر جو ہے وہ ابلیس کے اپنے میدان جنگ میں اس پر جارحانہ وار کیا. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے لینٹ جو ہے یہ کچھ چیزیں چھوڑنے کا نام نہیں ہے, بلکہ لینٹ کچھ حاصل کرنے کا نام ہے. جیسے یسوع مسیح نے 40 دن کے اس روزے میں ابلیس پر فتح پائی اور خدا کے منصوبے کو آگے بڑھایا اور ہماری نجات کا بندوبست کرنے کے لیے یسوع مسیح اس خدمت کے لیے تیار ہو گیا. ہمیں بھی اس لینٹ کے سیزن میں خدا کی خدمت کے لیے تیار ہونا ہے, گواہی کے لیے تیار ہونا ہے, اور کفارے کے اس بڑے کام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. توبہ کرنے کا وقت ہے, یہ روزے رکھ کر دعا کرنے کا وقت ہے, اور میں آپ کو بتاؤں رفاقت رکھنے کا وقت ہے, خدا کے کلام پر غور و خوض کرنے کا وقت ہے, اور خدا کا فضل حاصل کرنے کا وقت ہے تاکہ اس کی بادشاہی کے لیے ہم تیار ہو جائیں. یہ لینٹ سیزن ہے. جی اگلا سوال میرا پاسٹر صاحب سے یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا یا پیاسا رہنے کا نام نہیں, روزے کا اصل جو روحانی مطلب ہے یا جو اس کے پیچھے ایک بھید ہے وہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے روزے کی؟ بہت اچھا سوال کیا سارا آپ نے, اور ناظرین کو میں چاہتا ہوں بتائیں دلیری سے کہ یہ
روزہ جو ہے وہ کرسچن روزہ کس طرح کا ہے اور کرسچن روزے کا مطلب کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید کرسچن مسیحی جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ شاید آگ کی پکی ہوئی نہیں کھاتے اور باقی سب کچھ کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ روزے کے لیے عبرانی لفظ کا مطلب ڈھانپنا ہے، یعنی اپنے منہ کو ڈھانپنا، منہ ڈھانپنا، اور یونانی لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے پرہیز کرنا۔ اور جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اپنی مرضی کے باوجود اپنا کھانا پینا چھوڑنا، یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ اور پرانے عہد نامے کے مطابق جو ہے، موسیٰ کی شریعت کے مطابق، توریت کے مطابق، نبیوں کے صحیفوں کے مطابق جو ہے ہم دیکھتے ہیں جب تو روزے کا مفہوم جو ہے وہ اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کے لیے ضرور حوالہ پڑھیں، احبار 16 باب اس کے 29، 30 اور 31 تین آیات پڑھیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ پرانے عہد نامے میں روزے کا کیا مطلب تھا، اپنی جان کو دکھ دینا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیح جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر پورا فاقہ ہوتا ہے، اس کا مطلب اپنا منہ ڈھانپ لینا، اپنی آزاد مرضی سے کھانے پینے سے انکار کرنا، کیونکہ اگر آپ کھا لیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، چاہے وہ کسی طرح کا بھی ہے، تو پھر وہ آپ جو ہیں وہ آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کا تو مطلب ہی فاقہ ہے اور منہ ڈھانپنا ہے۔ سو اس لیے میں چاہتا ہوں آپ یہ حوالہ پڑھیں تاکہ ناظرین اور کلیئر ہو جائیں۔ جی، احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کے 29ویں آیت سے میں تلاوت کروں گی۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ روزہ خود انکاری کا نام ہے۔ روزہ جو ہے یہ مناسب وقت ہے توبہ کرنے کا، اپنے آپ کو فروتن اور پست کرنے کا یہ مناسب وقت ہے، اور توبہ کا بہترین مناسب اظہار ہے روزہ جو ہے، اور خدا کے حضور خاکساری جو ہے وہ اختیار کرنے جی روزے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے داؤد نبی بجا طور پر کہتے ہیں کہ میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی۔ زبور 69 اس کی 10ویں آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور مقدس داؤد یہاں پر واضح طور پر کہتے ہیں کہ میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی۔ تو اس کا مطلب ہے روزہ جو ہے وہ جان کو دکھ دینا ہے، اور بائبل مقدس میں مختلف قسم کے روزوں کا سارا ذکر ہے، مثلا شخصی روزہ۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں متی 6 باب میں تو 16 سے 18 آیت مقدسہ میں یہ سوال اکثر اٹھتا ہے کہ روزہ کس طرح رکھنا چاہیے۔ تو آئیے یسوع مسیح کے الفاظ دیکھتے ہیں، متی 6 باب اس کی 16، 17 اور 18 آیت مقدسہ۔ جی متی شخصی روزہ جو ہے، جی 6 باب اور اس کی 16ویں 17ویں آیت اور 18ویں آیت مقدسہ میں پڑھوں گی آپ کے لیے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے خرائط کے بارے میں تعلیم دی، دعا کے بارے میں تعلیم دی، اور یسوع مسیح نے پھر روزے کے بارے میں تعلیم دی۔ اور روزے کے بارے میں جب تعلیم دی تو کہا جب تم روزہ رکھو، جب تم کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ اس کا مطلب سارا یہ بھی ہے ہمیں صرف انہی 40 روزوں میں جو قومی طور پر جو ہے وہ لینٹ سیزن کے طور پر جیسے میں نے بتایا 325 میں جو ہے وہ نکایا کی کونسل نے پاس کی ہے، اس کے علاوہ بھی جب ہم بائبل مقدس میں یسوع مسیح ہمیں کہتے ہیں جب تم روزہ رکھو، جب پورے سال میں کسی وقت بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن میں پھر چاہتا ہوں جب یہ روزے قومی سطح پر ہے، اجتماعی طور پر ہے تو آپ روزہ رکھیں، لیکن روزہ شخصی بھی ہے۔ اور جب تم روزہ رکھو، جب بھی تم روزہ رکھو تو روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔
اب ہوتا کیا تھا, یہاں جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے ریاکار کے لیے, اس کا مطلب ایسا شخص جو اوپر سے کچھ اور دکھائی دیتا ہو اور اندر سے کچھ اور ہو. بیروپیہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ہمیں بیروپیہ نہیں بننا کہ روزہ رکھ کے, جس طرح اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پھر لڑنے کو بھاگتے ہیں, بازار میں وہ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں, پھر دوسرے بندے سے لڑنے لگے, آپ کو نہیں پتا میرا روزہ ہے, اور وہ دوسروں کو مارنے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں. تو یہ روزہ ٹھیک نہیں ہے. جب ہم یہ 58 باب میں روزہ سیکھیں گے آگے جا کے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یسوع مسیح نے کہا یہاں جو کچھ آپ کے اندر, اگر آپ اندر سے فروتن ہے, پستہ آپ نے اپنے آپ کو کر لیا, حلیم کر لیا ہے, تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے, بھوک کا روزہ کیا ہے, روزہ اداس نہ صورت بناؤ. اپنی صورت ایسی نہیں بنانی, کیونکہ جب یہودی جو تھے, فقی فریسی جو تھے, جب وہ روزہ رکھتے تھے تو وہ پھر اپنے بال بعض اوقات بکھیر لیتے تھے اور سر میں خاک ڈالتے تھے, اور وہ کیا کرتے تھے, وہ پھر بازاروں میں پھرتے تھے کپڑے خاص قسم کے پہن کر, وہ پھٹے ہوئے, کہ لوگ انہیں روزہ دار جانے. جی ہاں, میں پاسٹر صاحب کی بات کو اسی کو آگے بڑھاؤں گی کہ وہ صرف ظاہری جو ہے وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں ہم نے بنانا, بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح کو اور اپنے بدن کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ بھی مضبوط ہو, خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو, اور صرف ظاہری طور پر ہم نے یہ ظاہر نہیں کرنا لوگوں کو کہ ہم روحانی ہیں. جی, ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جی, دوسرے آسان لفظوں میں اس کو منافق کہا گیا ہے. منافق ہم کہہ سکتے ہیں, یہ منافق ہے. اور جب ریاکار یسوع مسیح نے کہا تو یسوع مسیح نے کہا منافق نہ بنو, منافقوں کی طرح روزہ نہ رکھو, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح, منافقوں کی طرح نہیں. یہ اس وقت کے بڑے مذہبی لیڈروں کو کہا گیا. آج بھی بعض اوقات ریلیجس اسپرٹ جو ہے, مذہبی روح جو ہے, اس نے لوگوں کو ایسا ہی بنایا ہوا ہے, اور وہ مذہبی روح جو ہے وہ پست نہیں ہونے دیتی, اندر سے وہ شکستہ نہیں ہونے دیتی, وہ توبہ نہیں کرنے دیتی, بلکہ مذہبی فخر نے ان کو اٹھایا ہوا ہے, اور اس وجہ سے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن وہ خدا کو پسند بھی نہیں ہے, بلکہ وہ محض ایک رسم پوری کر رہے ہیں. جی, وہ محض ایک اس کو رسم سمجھ کر اس کو پورا کر رہے ہیں, لیکن اندرونی طور پر نہ ہی ان کی سوچیں اور خیال تبدیل ہوتے ہیں, اور نہ ہی ان کی جو ہے باطن, اس کے اندر جو غلاظت ہے وہ بھی نہیں ختم ہوتی. جی, تو یسوع مسیح نے کہا ریاکاروں کی مانند روزہ نہیں رکھنا, ان کی مانند طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. وہ کیا کرتے تھے, اپنے منہ بگاڑتے ہیں. وہ تو خاص کام کرتے تھے, سفید قسم کا وہ جو لیپ ہوتا ہے وہ اپنے منہ پر لگا لیتے. وہ پنجابی میں اس کو ہم گاچی کہتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی چیز تھی, وہ اپنے منہ پر لگا لیتے اور بتاتے وہ بڑے روزہ دار ہیں اور بڑے پرہیزگار ہیں, اور چوگے پہن لیتے. تو اس طرح یسوع مسیح نے کہا تم نے ان ریاکاروں کی مانند نہیں بننا, کیونکہ باطن نہیں بدلا. ظاہر سے وہ دکھاتے ہیں ہم بڑے حلیم ہیں, تبدیل ہیں, روزہ دار ہیں, اس طرح ہیں, لیکن اندر نہیں بدلا. تو اندر بدلنے کی ضرورت ہے. بیس بدلا, کیا ہوا, دل کا بدلنا چاہیے, اور ایک دو باتیں نہیں, بالکل بدلنا چاہیے, بالکل تبدیلی آنی چاہیے. خدا آپ کی زندگی میں نظر آئے, لوگوں کو رحم آپ کی زندگی میں آئے, ترس آئے, اور آپ کی زندگی میں خدا کی حضوری جو ہے وہ نظر آئے لوگوں کو, اور آپ رحم اور ترس سے بھرے ہوئے ہو, منافق نہ ہو. تو پھر روزہ, یسوع مسیح نے کہا پھر روزہ ٹھیک ہے. وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے سچ کہتا ہوں, یسوع مسیح نے کہا میں تم سے کیا کہتا ہوں, سچ کہتا ہوں, وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے, اب تیرے لیے کیا ہے, یسوع مسیح نے کہا اب تیرے لیے کیا ہے, تیرے لیے کیا ہے. جب تو روزہ رکھے تو پھر کیا کرے, جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. تیرے چہرے پر جو ہے وہ اداسی نظر نہ آئے, یہ نظر نہ آئے, دکھاوے کا روزہ نہ رکھ. اس کا مطلب یہ ہے وہ دکھاوے کا نہ ہو روزہ, بلکہ تیرا باطن اور تیرا ظاہر ایک جیسے ہوں. پھر تو برکت پائے گا, پھر تو اجر پائے گا, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے.
اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا، پھر تجھے اس روزے کا اجر ملے گا۔ یاد رکھنا یہ بات ہے، بدلہ جو ہے یہاں لفظ اس کا مطلب ہے اجر، تو پھر تجھے اجر ملے گا۔ یہ شخصی روزہ ہے۔ جب تو دیکھتا ہے شخصی روزہ تو رکھ رہا ہے تو پھر تو ایسے کر، اور پھر خدا تجھے جو تو مانگ رہا ہے روزہ رکھ کر، یا تو خدا کی قربت چاہتا ہے، یا تیرا کوئی پرابلم ہے، یا تو توبہ کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، تو پھر تیرا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے تیرا خدا، وہ تجھے بدلہ دے گا، اجر دے گا، اس کا تیری دعا سنی جائے گی۔ جی سارا، میں چاہتا ہوں ایک اور حوالہ پڑھا جائے، لوکا کی انجیل 18 باب اس کی 12ویں آیت مقدسہ بھی ہم دیکھیں۔ جی، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں۔ جی، لیکن مسئول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر، یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے فریسی اور مسئول لینے والے کا۔ جی، یہ فریسی اور مسئول لینے والے کی تمثیل ہے، یہ تمثیل یسوع مسیح نے بتائی ہے، اور یہ تمثیل جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے یہاں روزے کے تعلق سے۔ جی، تو یسوع مسیح نے تمثیل سے سمجھایا ہے کہ جو روزہ ہے، جب تو روزہ رکھتا ہے تو مذہبی فریضہ جان کر وہ روزہ رکھتے تھے فریسی اس کو، اور مخصوص وقت کے لیے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اور وہ روزہ کہلاتا تھا، اور یہ جتانے کے لیے نہیں تھا۔ ہاں جی، اور وہ اپنی دیکی جتا رہا ہے، اپنا روزہ جتا رہا ہے۔ یسوع مسیح نے اس تمثیل بتائی کیونکہ وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو جتانا نہیں ہے، جو کچھ آپ نے خدا کے لیے دیا ہے، یا جو آپ خدا کے حضور میں آپ کر رہے ہیں، یا آپ کی عبادت ہے خدا کے لیے، تو پھر اس میں آپ نے جتانا نہیں ہے۔ تو یہ شخصی روزے کے متعلق یسوع مسیح نے بتایا کہ کس طرح کا روزہ ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر وہ پورے محلے کو بلکہ ہر بندے کو بتاتے پھرتے ہیں میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، اور خدا کو بھی دیکھیں، خدا کے آگے یہ دعا کر رہا ہے، ہیکل میں کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کا دھیان جو ہے وہ خدا کی طرف نہیں ہے، اپنی راست بازی کی طرف، اپنی راست بازی کو جتا رہا ہے یہ، تو خدا اسے پسند نہیں کرتا۔ بالکل۔ اس لیے اگر آپ بدلہ پانا چاہتے ہیں، اجر پانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کا خدا جو پوشیدگی میں آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کو اجر اور بدلہ دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں دوسرا ساموئیل 12 باب اس کی 22ویں آیت مقدسہ بھی ہم دیکھیں۔ ایک اور شخصی روزے کی مثال پرانے عہد نامے سے دیکھنا چاہتا ہوں، دوسرا ساموئیل اس کا 12واں باب اور اس کی 22ویں آیت مقدسہ میں چاہتا ہوں ہم دیکھیں۔ یہاں پر بھی شخصی روزے کی ایک مثال ہے۔ جی، اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں، آج ہم نے شخصی روزے کے متعلق بتایا اور یہ سیکھا لینٹ کیا ہے، لینٹ سیزن کیا ہے، روزہ کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اگلے پروگرام میں ہم اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے، اور میرا ایمان ہے آپ برکت پائیں گے، اور روزوں کے ان دنوں میں آپ ضرور جوشوا ٹی وی گڈ مارننگ پروگرام دیکھیں اگر آپ روزوں کے متعلق سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور ان ٹچ رہیں۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام کے وسیلے برکت دے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، ہم دعا مانگیں گے، اور بیماروں کے لیے دعا مانگیں گے، باندھ جوڑوں کے لیے دعا کروں گا، جن کی جاب نہیں ان کے لیے دعا کروں گا، جس طرح کی بھی بیماری آپ اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھ لیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاس آتے ہیں خداوند، جب خداوند قدوس خدا اجتماعی روزے خداوند کلیسیا پوری دنیا میں رکھ رہی ہے، اور خداوند آج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند پاک خدا، جتنے لوگوں نے خداوند روزہ رکھا ہے تو انہیں برکت دے، اور خداوند قدوس خدا تو ان کے پوشیدگی میں جو دیکھتا ہے خدا تو ان کو اجر دینا خداوند قدوس خدا، اور وہ منافقوں کی طرح روزہ نہ رکھیں بلکہ خداوند ان کا باطن بدلے، اور خداوند جو شراب پیتے ہیں وہ شراب چھوڑ دے پینا، اور خداوند جو برے کام کرتے ہیں وہ برے کام چھوڑ دیں، اور صرف یہ روزوں کے دنوں کے لیے نہیں بلکہ خداوند ان کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے بدل جائے، اور وہ تیرے ہو کر جئیں خداوند یسوع جی۔
اور میں دعا کرتا ہوں انہیں برکت دے خداوند پاک خدا، اور روزوں کے ان ایام میں خداوند ان کو سنبھال، اور خداوند قدوس خدا میں دعا کرتا ہوں تو اپنے فضل سے خداوند قدوس خدا ان کی نگہبانی کر، اور خداوند قدوس خدا میں دعا کرتا ہوں جتنے بیمار ہیں خداوند ہم مل کر دعا کرتے ہیں، خداوند قدوس خدا میں تیرا خادم اور تیری خادمہ ہم مل کر دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، جتنے بیمار ہیں وہ شفا پائیں خداوند قدوس خدا، ہر طرح کی بیماری، دردیں، ہر طرح کی ابلیس کی ناپاک گندی تاثیریں، ہر طرح کے خداوند قدوس خدا ابلیس کے لگائے ہوئے خداوند قدوس خدا روگ جو ہیں اور جادو ٹونے کی تاثیریں جو ہیں انہیں یسوع مسیح کے لوگ کی قدرت سے رد کر دیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں خداوند تیرے لوگ شفا پائیں، ہر طرح کی دردیں چلی جائیں، جوائنٹ پین چلا جائے، ہر طرح کی بیماریاں، رسولیاں، گلٹیاں چلی جائیں، اور خداوند تاریکی کی قوتوں کو یسوع مسیح کے نام سے ڈانٹتے اور باندھتے ہیں، اور خداوند جب تیرے لوگ شفا پائیں وہ تیری گواہی دے، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں جو بانجھ ہیں خداوند پاک خدا ہم دعا کرتے ہیں خداوند تو بانجھ کا گھر بسا، اس سے بچوں والی بنا دے، اور خداوند قدوس خدا یہ بیماری مردوں یا عورتوں میں ہے ان پر رحم کر، اور خداوند قدوس خدا جن کی جاب نہیں ہے انہیں جاب دے، خداوند جن کے مالی حالات اچھے نہیں ان کے مالی حالات اچھے ہو جائے، خداوند قدوس خدا جن کا بزنس اچھا نہیں ان کا بزنس اچھا ہو جائے، برکت دے انہیں، اور خداوند ان دنوں میں تیرے لوگ دعا اور روزے کے ساتھ تجھ سے رفاقت رکھ سکیں، اور خداوند تیرے نام کو جلال دے سکیں، اور خداوند قدوس خدا تیرے ساتھ اور رفاقت رکھ سکے، تو انہیں برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو بڑی برکتیں دے، اور بہت ساری ہمیں ہر روز سینکڑوں کالز آتی ہیں، اور آپ جوشوا ٹی وی کو پسند کر رہے ہیں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، دوسروں کو بھی بتائیں وہ جوشوا ٹی وی کو ٹیون کریں، اور میں نے بتایا آپ یوٹیوب پر بھی سے جو ہے وہ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، جوشوا ٹی وی پاکستان لکھیں تو آپ یوٹیوب پر لائیو اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اسے سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ فیس بک پر لائیو پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، سنڈے اور فرائیڈے کی جو میٹنگز ہیں ہماری شفائیہ وہ بھی جوشوا ٹی وی ORG پر دیکھ سکتے ہیں، اور خداوند آپ کو اگر برکت دے تو آپ پارٹنر بنیں جوشوا ٹی وی کے، اور اپنی دعاؤں سے سپورٹ کریں، اور اپنے مالی ہدیہ جات سے اور دائیکیوں سے سپورٹ کریں جوشوا ٹی وی کو، نیچے ایزی پیسہ نمبر دیا گیا ہے، آپ ایزی پیسہ کے ذریعے جوشوا ٹی وی کو ہدیہ بھیج سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اس کے ذریعے ہدیہ بھیج سکتے ہیں، خداوند آپ کو اس کے بدلے میں بڑی برکتیں دے گا، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں ہم سارا کے ساتھ مل کر اجازت لیں گے۔ جی اس پروگرام کے آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، اسٹے بلیسڈ، اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ گڈ مارننگ ود جوشوا ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس یو۔